क्या मौक़िफ़ अपनाया? मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने तलब किया था, हम पेश हो गए, दैट्स ऑल। वो केस है जिसमें इमरान खान का चीफ इलेक्शन का मुंशी बोला था, ये तो माजरत की है, कोई माजरत नहीं की है। अभी मुझे बुला के मैं अंदर बैठा हूं, उन्होंने कहा कि एसपी साहब आप जाएं और उनको कहें जी कि मीडिया ना टलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन में पेशी हुई, सहाफ़ियों ने 3 सवाल किए और इमरान खान ने अपना एक वाज़े पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। सहाफ़ी की बिलाखिर इमरान खान से माफ़ी, सहाफ़ी कौन है इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और फिर तोशाखाना केस, जज की मीडिया पर पाबंदी, सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया, ये किसके कहने पर हुआ, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और फिर तोशाखाना इस पाकिस्तान की 3 अदालतों में ये केस चल रहा है, सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ये केस चलाया जा रहा है। ये 3 अदालतें कौन सी हैं और अब वहाँ से क्या खबर आई है। और फिर इमरान खान के खिलाफ दूसरा वादा माफ गवाह तैयार कर लिया गया, ये गवाह कौन है और इस वक्त किस मुल्क में है, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब को नई इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त खौफ है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम में इस वक्त ठन गई है। दोनों तरफ से किस किस्म की मुतालबात किए जा रहे हैं और क्या खेल खेला गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। और फिर इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बता दिया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये हम बताएं कि आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीने जो इलेक्शन कमीशन है इसके मुकदमे की समाअत थी। ये वही मुकदमा है जिसमें इमरान खान कल उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। बनीगाला के बाहर नज़र रखी गई, अगर हिदायत जो जारी की गई हैं उन पर अमल किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि एक तमाशा लगाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये ज़रूर एहसास है कि अगर हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया तो इसका एक ज़रूर रिएक्शन आएगा और फिर हमें हालात कंट्रोल करना शायद हमारे लिए इतना आसान ना हो। इसलिए वारंट गिरफ़्तारी जो जारी किए गए, खान साहब अदालत में पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और वो उसी वक्त जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक बुनियादी इसका एक तरीक़ाकार है। लेकिन इसके बावजूद लोग ये बात कर रहे हैं, जो लीगल माइंड्स हैं, कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के वारंट जारी नहीं कर सकता और उसका इख्तियार जो वो इस्तेमाल कर रहा है एक अदालत का है, लिहाजा इस इख्तियार की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। खान साहब पेश हुए तो उनके वारंट जो है वो कैंसिल हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके वकील शोएब शाहीन, फैसल चौधरी, नईम पंजोता, अली बुखारी, खालिद यूसुफ चौधरी समेत जो हैं वो दीगर वकला भी खान साहब के साथ अदालत में मौजूद थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जहां उनके वकील ने दलाइल दिए। बेंच ने यह कहा कि आज फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। वकील की तरफ से जो खान साहब की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास इस वक्त तक रिकॉर्ड जो है अभी भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर बेंच के एक मेंबर ने कहा कि ये फाइल और रिकॉर्ड हासिल करना आपकी ज़िम्मेदारी थी। ये आपकी ज़िम्मेदारी होने के साथ साथ जो आप पेश नहीं होते तो ज़िम्मेदारी आपने क्या निभानी थी। और फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वकील की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के लिए इमरान खान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की और इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत अब 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और 2 अगस्त को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इस दौरान अदालत में इमरान खान से कुछ सवाल जवाब भी किए गए। एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि खान साहब लगता है कि आप आधे वकील बन गए हैं, क्योंकि खान साहब पिछले जो 1.5 बरस है इसमें उनके ऊपर मुतादिद मुकदमात बनाए गए और पिछला जो 1.5 माह है इसमें डबल सेंचुरी ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो चुकी है। खान साहब पाकिस्तान की हर किस्म की अदालत में पेश होते हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो फुल बेंच हो, चाहे वो हाफ बेंच हो, चाहे वो बेंच हो या ना हो,
خان صاحب جو ہے ہر عدالت میں پیش ہوئے, سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, تو خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اتنے کیسز میرے اوپر ہو گئے ہیں, اب تو میں پورا وکیل بن گیا ہوں, آدھا وکیل نہیں ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب عمران خان کے وکلا کے اوپر جو ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا نا, تو خان صاحب نے ایک کام کیا, انہوں نے وکالت یعنی جو بکس تھی انہیں پڑھنا شروع کر دیا, پروسیجر کو سمجھنا شروع کر دیا کہ عین ممکن ہے کہ کسی مقام کے اوپر اگر وکیلوں کو ڈرا دھمکا کر کیسز سے الگ کیا جا رہا ہے تو شاید انہیں اپنا مقدمہ عدالت کے سامنے خود جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا پڑے. اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آدھا نہیں بلکہ پورا وکیل بن چکا ہوں, اتنے کیسز میں پیش ہوا کہ اب سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن سے معافی مانگیں گے, اور خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں مجھے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے؟ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں معافی کیوں مانگوں گا؟ اور ایک صحافی نے مزید یہ بھی پوچھا کہ خان صاحب آپ یو ٹرن لیتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں وہ تو میں لیتا رہوں گا. پاکستان کا جو عدالتی نظام یا سیاسی منظرنامہ ہے نا وہ اسی طرح کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی تھی نواز شریف کی, دیگر جماعتوں کی, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الگ ہو گئی. جب آپ نے اسحاق ڈار کا نام پیک کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی. جب آپ نے پیسے ریلیز نہیں کیے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جو بجٹ ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سیاست, پاکستان جیسی سیاست جو ہے نا, اس کے اندر اگر آپ اپنی بات پوری نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں جی یو ٹرن تھا. تو پھر وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی کوئی بات پوری نہیں کی, جو لاڑکانہ کی سڑکوں پر اور زرداری کو کس قسم کی دھمکیاں دیتے تھے, کرسی سے نیچے اترو, یوسف زئی گیلانی کے بارے میں کہتے تھے, آج وہ کس طرح پیار سے محبت سے مل کر حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں. خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کی جی آج سماعت ہوئی ہے, اور آپ کو بتا دیں کہ آج دوسرے گواہ پر جرح ہونی تھی اس کیس میں. صبح صحافیوں کے مطابق جب سیشن جج نے, جب یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں, جو دلاور ہمایوں صاحب ہیں, انہوں نے تمام صحافیوں کے عدالت میں داخلے پر پابندی لگا دی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے, اور اگر کوئی صحافی عدالت میں آئے گا تو یقیناً وہ سوال پوچھے گا, جو وہاں کے منظرنامہ اور جو نظارے ہوتے ہیں اس کی منظر کشی باہر جا کر کرے گا. چونکہ ایک ویڈیو بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, یہ معاملہ کل کا تھا, لیکن جس میں جج صاحب نے کہا کہ شٹ اپ, اور اس کے بعد یو شٹ اپ, اور پھر گالم گلوچ جو ہے وہ میدان, جو عدالت تھی وہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی. تو اب وہ سوشل میڈیا پر آ گئی ہے, اور شاید اس چیز کا بھی غم و غصہ ہوگا. جج یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں, کل کسی نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتھی ہو گئے ہیں, اور آپ دیکھیں جج صاحب کا نام جو عزت سے نہیں لے رہے, تو بھائی عزت سے لے لیتے ہیں, ہمیں ان کے فیصلوں سے اختلاف ہے, ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ جناب خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ آج دوبارہ ان کی جج کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. وہ چاہتے تھے کہ جج یہ جو جرح ہے اسے اگلے دن لے کر جائیں, لیکن اس پر وہ جو جج صاحب تھے ہمایوں دلاور وہ نہیں مانے, اور انہوں نے کہا نہیں جی کہ آج جرح مکمل ہوگی. اور اس کے بعد جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے جو ہے وہ کل دوبارہ طلب کر لیا ہے. صحافیوں کی جانے کی عدالت میں اجازت نہیں ہوگی اور پابندی لگا دی گئی ہے, یعنی عدالت میں مارشل لا لگ گیا ہے. اس کے علاوہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے خبر یہ ویورز یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے خلاف جو اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے, چونکہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی نوٹسز جاری کیے, لیکن اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. اب جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت حلالی سماعت کریں گے, اور ابھی کیس کا فیصلہ آیا نہیں ہے, اور یہی کیس عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر رکھا ہے, اور اب سپریم کورٹ نے بھی کے اندر بھی یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹے جاری نہیں کیا گیا, یعنی حکم امتناعی جاری نہیں کیا گیا, لیکن نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور اس کیس میں تین جگہوں پر کیس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اور ایف آئی اے, الیکشن کمیشن اور جو سیشن کورٹ ہے پاکستان کا, یہ تمام جگہیں ہیں جہاں پر یہ معاملات جو ہیں کسی کی مرضی سے اس تک چلائے جا رہے ہیں. قابل سماعت نہیں تھا, سزا نہیں ہو سکتی تھی, الیکشن کمیشن نے وہ کیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے فیصلہ دیا کہ جا کر ٹرائل کورٹ میں جائیں, اور پھر وہ ہمایوں دلاور صاحب کیا کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا, کچھ ان کی آڈیوز آتی ہیں, خاندان کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, اور پھر اب آپ کے سامنے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री हुई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सादिर करती है। लेकिन व्यूअर्स, इसके हवाले से कुछ अहम सवालात हैं और ये सवालात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और इमरान खान को सियासत से माइनस करना है, इन केसेस के ज़रिए, इस महाज के ज़रिए जो तोशाखाना का है, इसके ऊपर एक जायज़ा है इन सवालात के अंदर। सवाल नंबर 1 ये है जी कि तोशाखाना केस में ये जज साहब ना फुर्तियाँ क्यों दिखा रहे हैं, क्या जल्दी है इन्हें, और फिर इमरान खान को हतमी बयान के लिए इन्होंने आखिरकार कल ही क्यों तलब कर लिया। क्या सज़ा जो है वो इसी हफ्ते सुना दी जाएगी और जज के पास क्या फ़ैसला पहले से मौजूद है और जिसके ऊपर सिर्फ इन्होंने दस्तखत करने और इमरान खान को जो है वो सज़ा सुनाकर या तो जेल भेज देना है या फिर इनको नाहल करवाने के लिए ये पहला इकदाम होगा। फिर तोशाखाना केस के काबिल समात होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल समात, क्या रिलीफ मिल सकेगा। ये आखिरी मौका है उमर अता बंदयाल की अदालतों को इमरान खान को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि इतना जुल्म, सियासी जुल्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये सिर्फ इमरान खान के साथ जुल्म नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि आप इमरान खान को बैठकर डिफेंड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। जब आपके जो जमहूरियत है वो आगे बढ़ेगी नहीं, इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, तो ये जुल्म किसके साथ हुआ? ये पाकिस्तान की जो 26 करोड़ आवाम है उसके साथ जुल्म हुआ ना, इमरान खान के साथ जुल्म नहीं हुआ। 2 कुव्वतें, 2 खानदान, 2 मरूसी जो एक काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनके मुकाबले में एक तीसरी कुव्वत आई है और आप उस कुव्वत को तस्लीम नहीं कर रहे। जज हुमायूं दिलावर की फुर्तियां और अदालत में होने वाली बदतमीजी, अदालत कंडक्ट पर भी एक सवाल उठता है और जिस किस्म की गालम गलूच हुई है, गालियां निकाली गई दोनों तरफ से, इसका कौन जवाब देगा। और इस जज को तो इज्जत और तकरीम और अगर जो डिमांड करती है इस कुर्सी की कि वो अपने आप को अलग कर ले और कहे कि जनाब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मेरे साथ दिखाया जाता है, तो इस जज को क्या सूझी है कि इस माहौल में इस केस का फैसला सुना रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि कहीं से फैसला लिखकर आ चुका है और उस फैसले को सिर्फ सुनाना है, इनके दस्तखत की ज़रूरत है। वक्त पूरा होगा 7 दिन का, तो ये फैसला जो है वो सुना देंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर से केस ट्रांसफ़र करने और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तलब करने की अपीलें ज़ेर समात। ट्रायल कोर्ट इमरान खान का बयान कैसे कलम बंद कर सकती है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर क्या इमरान खान को सज़ा दिलवाकर जेल भेजने के प्लान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया? क्या साइफर और तौहीन इलेक्शन केसेस में भी जल्द फैसले आ जाएंगे और फिर सितंबर तक सज़ाओं की हैट्रिक इमरान खान की मुंतज़िर है, जिसके बाद शायद लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में होंगे, वोट बैंक ख़त्म हो चुका होगा, मायूस हो चुका होगा, तो हमें हुकूमत करने में और मईशत को ठीक करने में शायद एक मौका मिल जाए। व्यूअर्स, खबर ये भी आ रही है इन हालात में इमरान खान के खिलाफ दूसरा वादा माफ गवाह जो है वो तैयार हो गया है और पाकिस्तान के एक अखबार में ये खबर शाया हुई और उस खबर के मुताबिक बुशरा बीबी फरा गुजर के जो बहुत ही बुशरा बीबी के करीब थी फरा, और उनके खिलाफ यानी इमरान खान और उनके खिलाफ यानी बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वादा माफ गवाह बनने का उन्होंने बाकायदा इम्कान जो है वो जाहिर कर दिया है इस खबर के मुताबिक। और फरा गुजर पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ताउन कर रही हैं काफ़ी दिनों से, ये भी कहा गया, और तकरीबन 1 माह से उनके साथ राब्ते में है, ये भी दावा किया गया है। और फिर फरा गुजर पहले ही पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को अहम मालूमात जो है वो दे चुकी हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप भी जो है वो उसके लिए तैयार हो चुकी हैं। इस किस्म की खबरें लगाई गई हैं। और फिर फरा गुजर ने मुल्क दुबई जो है वो क्यों छोड़ा, ये एक बुनियादी सवाल है। मई के पहले हफ्ते में फरा गुजर को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कहा गया था, आपको याद होगा। और जब पाकिस्तानी हुकूमत ने गल्फ़ स्टेट को बताया कि फरा गुजर एक मतलूब शख्सियत हैं और दुबई में अपने क़याम के दौरान बददुआनी में मुलव्विस रही हैं, इसके बाद से वो ब्लैक लिस्ट हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर यूएई में दाखिल होने से कासिर हैं। फरा गुजर ने इटली पहुंचकर पाकिस्तानी अथॉरिटी के साथ बात शुरू कर दी है, जिसमें अब काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, ये भी अखबार की तरफ से दावा किया गया। लेकिन जब मैंने फरा जो गुजर हैं उनके वकील अजहर सदीक साहब से इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ का पलंदा है। लेकिन देखना ये होगा कि अगर ये झूठ का पलंदा है और जिस तरह अखबार की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो क्या
کیا کوئی قانونی نوٹس اس اخبار کو دیا جائے گا؟ اور جن رابطوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو فرا کی طرف سے کیے گئے پاکستان کی اتھارٹی سے، یا پاکستان کی اتھارٹیز نے خود یہ رابطے کیے، اگر اس کے ثبوت موجود ہیں تو اس کا دفاع جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا؟ اور پھر یہ جو وعدہ معاف گواہ ہے، پہلے ایک وعدہ معاف گواہ آپ نے بنایا اعظم خان کو اور اب فرا کو، اب اس کے حوالے سے ویورز جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ فرا گوگی کا منظر عام پر آنا اور عمران خان کے خلاف اسے استعمال کرنا، کیا عدالتیں پہلے سے تیار ہیں؟ اور کیا عدالتوں کے جج یہ کیس کرنے والوں کو کیا یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر وعدہ معاف گواہ اور جو لوازمات ہیں وہ پورے کر کے لے کر آؤ، تو پھر ہم فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں سنا دیں گے۔ ویورز، اب سوال یہ ہے کہ پہلے ایک لاپتہ وعدہ معاف گواہ تھا جو ابھی بھی لاپتہ ہے، اور اب ایک مفرور وعدہ معاف گواہ منظر عام پر لایا گیا ہے۔ ایسے موقع پر خبر لگانا اس کی قانونی اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، قانونی حیثیت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اٹلی میں موجود مفرور فرا گوگی کے عمران خان کے خلاف بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا سفارت خانہ انوالو ہوگا؟ یہ اپنا جو بیان ہے وہاں پر جمع کروائیں گی؟ اور پھر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہوں کو استعمال کرنے کا پلان کیا کامیاب ہو سکے گا؟ شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ یہ تصور کرتے ہیں۔ ویورز، یو ای کا یہ معاملہ ہے جو اخبار کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بلیک لسٹ ہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ ارشد شریف شہید کے لیے بھی اسی قسم کی خبر جو ہے وہ سامنے پہلے آئی تھی کہ ایک پریشر تھا، اور دبئی کی حکومت کو باقاعدہ یہ کہا گیا، اور پھر ارشد شریف شہید کو وہاں سے جانا پڑا کن حالات میں، اور کینیا کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اور پھر ارشد کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج جب بھی ہم ارشد شریف کا نام لیتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور جاگتا ہے کہ جناب طاقتور لوگ کس طرح اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے حق اور سچ کی آواز کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں۔ اور آج یہ دوبارہ وہی کام ہوا۔ اگر فرا کو جانا پڑا یو ای سے تو شاید ویزے کا معاملہ ہے، آپ دنیا کے کن ممالک میں فریلی ٹریول کر سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس ویزا ختم ہوگا اور کوئی اسٹیٹ آپ کو قبول نہیں کرے گی تو یقیناً پاکستان دوبارہ آپ کو ڈی پورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ میں نے کافی دنوں سے یہ بات مسلسل کر رہا تھا کہ اس وقت نگران حکومت کے جو مسائل ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، ان کے کیا خدشات ہیں، نواز شریف کے کیا خدشات ہیں، اور کیا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہو سکیں گے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے جو میں واقعات کی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سیاسی دھڑے کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر یہ جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے پی ڈی ایم کی شکل میں وہ کیا سوچ رہی ہے، نواز شریف صاحب کے کیا اہداف ہیں اور کیا خدشات ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق آنے والے الیکشن میں شفاف الیکشن ہونے کے امکانات جو ہیں وہ دور دور تک ہمیں تو کم از کم نظر نہیں آ رہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد شفاف الیکشن اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دیوانے کا خواب ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا لایا گیا نگران سیٹ اپ کہیں انہیں سائیڈ لائن نہ کر دے، اور وہ نام کیا قابل قبول ہوگا اس کی ایک ایپیسوڈ، ایک ہلکی سی جھلک ہم نے دیکھ لی۔ نواز شریف صاحب نے ایک نام لے کر آئے، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جو بات کی گئی، یہ دو ایسے انڈیکیٹرز تھے جسے اڑا کر رکھ دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں انڈیکیٹرز ایسے وقت میں آئے جن سے یقیناً یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ انتخابات جو ہیں وہ جب بھی ہوں گے سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کروایا جائے، اور پھر جو ہم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات پچھلے دنوں سے کئی دنوں سے ہی کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، تو اس کی مثال ہمیں اس انکار کی شکل میں ملتی ہے۔ تعلقات تو اچھے ہوں گے، سب کچھ افہام و تفہیم سے ہو گیا، لیکن اتنی بڑی پریکٹس کبھی بھی طاقتور نے اپنے اقتدار یا اپنی طاقت کو کسی اور کو دینے کے لیے یہ نہیں کی، بلکہ یہ پریکٹس اس لیے کی جاتی ہے کہ اقتدار کہیں جہاں رہنا چاہیے اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیشہ وہیں پر رہے، اور وہ طاقتور جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے کچھ باخبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ نگران وزیراعظم ان کی مرضی سے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نگران وزیراعظم لانا چاہتی ہے جو کہ معیشت کا ماہر ہو۔ تو اب آنے والے دن ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان جو ہے معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں، چونکہ کل کے آرمی چیف کے خطاب میں یہ واضح ہے کہ جس طرح معیشت کو لے کر عسکری حکام کوشش کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ اپنی مرضی کا ماہر معیشت کوئی نگران سیٹ اپ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے کچھ نام جو ہے ان کی طرف سے پیک کیے گئے، کیونکہ معیشت کا بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو اسی لیے بتانے والے یہ بتاتے ہیں جو نون لیگ کے قریب ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام پیک کیا گیا تھا، اور اسی لیے کہ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنے والا یا اکانومسٹ ہی لے کر آنا ہے تو پھر اسحاق ڈار سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہوگی، اس لیے ان کا نام جو ہے پیک کیا گیا۔ اب کچھ سوال ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف صاحب کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اپنے نام کو اپنے پاس رکھو اور ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ کی توجہ لگی رہی کہ آپ نے پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو کیسے مینیج کرنا ہے، آپ طرح طرح کے حربے قانون نکالتے رہے، اپنے خاندان کو بچاتے رہے، لیکن یہ سیاستدان نا ویورز بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے۔ سیاستدانوں نے اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے اور انہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں تو تب حالات خراب ہوتے ہیں۔ اگر سیاستدان اپنے معاملات خود دیکھیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور طاقت ہو، اس کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نام کو آگے لے کر چلے اور اپنے نام کا اعلان کروائے اور اپنے نام کے اوپر مہر لگوانے کے لیے لابنگ کرے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر، جس طرح اس معاملے پر ہوا۔ اسحاق ڈار نگران وزیراعظم نواز شریف کا پلان جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنا دیا، اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک پلاننگ تھی، اور پھر نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نگران سیٹ اپ کو لمبا کھینچنے اور انتخابات ملتوی کرنے کا یہ خدشہ ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اسی لیے وہ اپنے قریبی ساتھی اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ لے کر آنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ڈیلے سے ہوں گے تو یہ سوٹ کرتے ہیں، لیکن بھائی 5 مہینے 6 مہینے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 سال کے لیے ایک نگران سیٹ اپ لے آئیں۔ تو اس نگران سیٹ اپ کو گرانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ انلیس اینڈ انٹل آپ کسی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے لوگوں کو نگران سیٹ اپ میں جگہ دے دیں، اور اگر ایسا ہوگا تو الیکشن کمیشن کیسے قبول کرے گا، یا آئینی اور قانونی طور پر سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں انہیں آپ نے نگران سیٹ اپ میں ڈالا، ٹیکنوکریٹ کم ایک سیاسی حکومت بنا دی، نگران حکومت بنا دی، تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ یہاں پر صرف نام تھا ایک شخصیت کا جس کا نام ہے جی اسحاق ڈار صاحب، اس کو قابل قبول کسی نے نہیں تسلیم کیا اور انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، یہ خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا، وقت آ گیا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر سیاست کرو، الیکشن کے علاوہ جو سیاست ہو رہی ہے نا، اس سے کبھی بھی یہ اپنی بقا سیاسی منظرنامے پر کم از کم مجھے تو ان کی بقا جو نظر نہیں آتی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ نگران وزیراعظم کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کو میدان میں لے کر آئی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے جو گفتگو کی انہیں مخاطب کر کے کہ بھئی ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ اور پھر یہاں پر نا 2 کردار بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بندے ہیں، بھائی ان کے بندے نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اب بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل ان کے قریب ہیں، اور پھر شہباز شریف کے کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور پھر دوسرے تھے سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے ٹی وی پروگرامز میں جا کر اسحاق ڈار کی نگران وزیراعظم بننے کی مخالفت کی، اور نواز شریف کو اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے ساتھ لڑائی کا بھی سامنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوں گے نا کہ پائن مہنگی کرتا، انہوں نے کیسی نہیں بندے تے میں وہی کچھ کیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ہماری ہی جماعت کے لوگوں کو اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تو شاید آسانی ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے شہزاد اکبر نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے چھوٹا بھائی جو وہ لیٹ جاتا ہے، تو وہ اس تناظر میں کہی تھی، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ ایک بار نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے بھی نہیں اور ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، تو ان کی لڑائی جو ہے وہ اس نام پر شروع ہو گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار پلان ناکام ہونے کے بعد اب نواز شریف کیا کریں گے،
اور کسی اور سیاستدان کا کیا نام دیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے نام پر اتفاق کر لیا جائے گا؟ اور نگران سیٹ اپ پر راجہ ریاض صاحب نے بھی اب خاموشی چھوڑ دی ہے اور مجھے حیرانگی ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں، چونکہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر اگر راجہ ریاض جیسا ہوگا، کمزور اور بھگوڑا، پاکستان تحریک انصاف سے بھاگا ہوا لوٹا، تو وہ کیا کہے گا؟ اسے تو صرف اشارہ ہی کرنا ہے نا کہ یار یہ بیان دو، اور اس نے بھی بیان دے دیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم اگر ہوں گے تو حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور انتخابات ملک کے اندر جب ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی لیے سیاستدانوں کو اپنی جنگ جو ہے وہ لڑنی چاہیے، اور جنگ ہمیشہ میدان میں ہوتی ہے۔ جب آپ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو راجہ ریاض جیسے لوگوں سے سسٹم کو کنٹرول کروایا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر نمائندگی ہوتی مختلف سیٹس کے اوپر تو شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا، اور لوگ پھر سیاست کرتے میدان میں رہ کر، تو پھر اس کا فائدہ جمہوریت کو ہوتا۔ اب خان صاحب اپنے 200 کے قریب کیسز لڑ رہے ہیں اور میدان خالی ہے، ان لوگوں کو روکنے والا، پوچھنے والا، ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، اسمبلی میں رہیں۔ آپ نے ایکسپوز کر دیا، لیکن ناؤ ہاؤ یو کین کنٹرول آل دیز پاورز۔ اور وہ لوگ جو خان صاحب کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں، اب وہ ایک نیا نظام حکومت جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی، نظام جو ہے اسی طرح چلے گا۔ یہ وائبز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، کم از کم اس برس جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہوئے جو اب کی صورتحال ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ وزیر صاحب کو بھی بتائیں کہ حکومت نے ایک اور بھی یہ کام کیا، اور انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو پیسے نا وہ روک لی ہیں، اور وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم نے الیکشن کسی صورت وقت پر نہیں ہونے دینے۔ کس طرح نہیں ہونے دینے؟ یہ جو وائبز آئی ہیں، میں نے اس کے تناظر میں یہ جملہ استعمال کیا اس لیے، اور اس کے ثبوت آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مردم شماری کا معاملہ، اس کو اٹھا لیا گیا، حکومت بھی کہہ رہی ہے، یعنی شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے وعدہ کیا فاروق ستار صاحب سے، فاروق ستار صاحب بھی بولے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم کے سے وعدہ ہے حلقہ بندیوں کے معاملے کے اوپر، مردم شماری کے معاملے کے اوپر۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو شامل ہو گئی وہ تھی جی فنڈز کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ فنڈز جاری نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ فنڈز جاری کریں گے۔ اب یہ آہستہ آہستہ ان ڈفرینٹ سیکشنز فنڈز جاری کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ مجموعی طور پر 42 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب جاری کیے جائیں گے، اس طرح پہلے 10، پھر اس کے بعد 5، اور پھر 10 کر کے الیکشن کمیشن کو فنڈز جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ یعنی ہاتھ انہوں نے روک لینا ہے اور کام مکمل نہیں ہونے دینا۔ اور یہ بھی انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز حساس ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر کیا سپورٹ ملے گی۔ اور اگر پاکستان کے ادارے، عسکری ادارے یہ کہہ دیں کہ بھائی جان حالات خراب ہیں، 2 جگہ آپریشن ہو رہا ہے، تو ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ویورز یہ معاملات ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ میں بتا دوں کہ یہ جو بلوچ صاحب تھے انہوں نے معافی مانگ لی ہے خان صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سننے والے ہیں اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو خان صاحب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر جو خان صاحب کے مخالفین بھی ہیں، یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو بطور آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے استعمال مت کریں۔ ایک شخص سے غلطی ہوئی، اسے اس کا احساس ہو گیا، اور اب اسے جو ہے معافی ملنی چاہیے۔ یہ اس کا بہت بڑا پن ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صرف قواعد اور ضوابط اور اخلاقیات کے اندر رہ کر آپ سوال کریں، آپ کو اس کا ضرور جواب ملے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ صاحب جو ہیں صحافی بول کے انہوں نے ایک بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور اب ان کے خلاف جتنے بھی ٹرولز چل رہے ہیں اور جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، کم از کم اب وہ بند ہو جانے چاہیے۔ انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے خان صاحب سے معافی مانگ لی ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔